अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। यूँ तो हमारे चैनल पर गालिब और मीर और इकबाल और कभी कभी फैज़ सभी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमारे एक दोस्त ने फरमाइश की कि मीर तकी मीर का जो मशहूर शेर है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वो कहते हैं कि वो इस शेर को एक तफसील के साथ सुनना चाहते हैं, इसकी शरह। वो कहते हैं कि ये शेर मैंने जब भी पढ़ा मुझे बहुत ही एक आम किस्म की तशरीह मेरे जहन में आई, जबकि मैं समझता हूँ कि ये तशरीह इसकी बहुत सारे वक्त की मुतकाज़ी है और इसको यूँ बहुत आसानी के साथ नहीं लिया जा सकता। और मीर साहब ने इस शेर में कोई ख़ास बात कहने की कोशिश की है जिस पर अक्सर जो शरह करने वाले दोस्त हैं वो नज़र नहीं डालते। खैर ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे शारीन हैं, लोगों ने इसकी बहुत अच्छी अच्छी शरहें की हैं, इस शेर की भी और मीर तकी मीर के कलाम की भी। लेकिन ये देखने में आया है कि आपको गालिब की बहुत सारी शरहें मिल जाएंगी, मीर तकी मीर के मीर दर्द की भी शरह बाज़ार में मिल जाती है। हमारे पास तो नहीं है लेकिन हमने सुना है, और इसी तरह कई शुरा हैं। इकबाल तो खैर एक बहुत बड़ा मौजू है, इकबालियात पर तो सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं और उनकी शरह तो बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत लोगों ने की भी है। बहरहाल हम मीर की तरफ वापस आते हैं। देखिए ये जो शेर है उनका, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों। पहले तो वो दोस्त जो कि उर्दू के मुश्किल अल्फाज के माने जाने में दिलचस्पी रखते हैं, उनको हम बता दें कि सहल का मतलब होता है आसान। अगर आप अंग्रेज़ी में कहें तो आप कह सकते हैं कि भाई हमें इजी मत लो। और फलक आसमान को कहते हैं, आप जानते हैं। खाक ज़मीन को कहते हैं, खाक का पर्दा ये है यानी ज़मीन के अंदर से। अब ज़मीन के अंदर से इंसान कैसे निकला, ये एक तवील बहस हो सकती है जिसमें हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे। अक्सर हमारे दोस्त जब इसकी तशरीह करते हैं तो एक बात जहन में रखिए कि ये तशरीह करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों को एक तरफ रखना पड़ेगा और शायद अपने अक़ीदे को भी एक तरफ रखना पड़े। अब ये जो मीर तकी मीर किस्म के जो लोग होते हैं, यकीनन इनकी जो ज़हनी सतह होती है वो आम इंसानों से बुलंद होती है। मीर तकी मीर की नहीं, गालिब की भी अगर आप देख लीजिए या दूसरे कोई भी आप शायर ले लीजिए जो हमारे असातिज़ा में शुमार होते हैं, उनमें चूँकि ये लोग तुक बंद नहीं थे जैसे कि आजकल बहुत सारे शोरा आपको मिलते हैं। आज के शोरा मशहूर तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उनके कलाम में वो गहराई नहीं होती, वो फ़लसफ़ा नहीं होता, वो बंदिशें नहीं होती कि जिनके परत आप खोलें तो आपको नए से नए मानी हर मर्तबा मिलें। जैसे गालिब के लिए है, मशहूर है कि आप गालिब का जब भी कोई शेर पढ़ें, दोबारा पढ़ें, सहबारा पढ़ें, तो आपको उसमें एक नए मानी उसमें से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो यही हाल मीर तकी मीर का भी है। मीर के आप जानते हैं कि उनकी 6 किताबें हैं, शायरी की 6 दीवान हैं, और उन तमाम के अंदर ये तो हम नहीं कह सकते कि हर शेर लाजवाल है या हर गज़ल बेमिसाल है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसे अंग्रेज़ी में फूड फॉर थॉट कहते हैं। यानी जब भी आप इसको पढ़ते हैं आपको सोच का एक नया ज़ाविया मिलता है। तो मीर साहब के इस शेर में भी कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं, इसको भी अगर हम फैलाना चाहें या इस पर हम गुफ्तगू करना चाहें तो गुफ्तगू बहुत तवील हो सकती है। लेकिन हम यहाँ फ़कत लफ्ज़ी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में आपको जो कुछ भी बताएं वो काम का हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लफ्ज़ों के हेर फेर में रह जाएं और आपको इस शेर का जो सत है, जो इसकी असलियत है, जो इसका जौहर है, वो आपको ना मिल सके। तो फिर हम इसके लिए क्या करें? तो फिर हमें थोड़ा सा ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि मीर साहब ने पहली बात तो ये है कि ये शेर अपनी ज़ात के लिए नहीं कहा। कि अगर कोई ये समझता है कि मीर साहब ने किसी को मुखातिब कहा कि भाई हम जो हैं हमारी ज़ात जो है वो कोई आसान नहीं है,
ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی حد تک یہ معنی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میر کی شعری عظمت کو دیکھیں اور میر کے کلام کو دیکھیں اور میر کے کلام کی نت نئی جہتوں کو، سمتوں کو، طرفوں کو دیکھیں تو یقیناً آپ اس قسم کی کوئی بات میر صاحب سے متوقع ہو سکتی ہے. لیکن یہ بڑے شاعر جو ہوتے ہیں یہ آفاقی ہوتے ہیں، ان کے کلام میں آفاقیت ہوتی ہے. یعنی ان کا کلام یہ ضرور ہے کہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے. وہ کلام ایسے کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شاعر اپنے بارے ہی میں کوئی بات کر رہا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی طرح میر صاحب کا یہ شعر ہے تو اس شعر میں صرف میر صاحب نے اپنے آپ کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میر صاحب نے اس ایک شعر میں انسان کی پوری تاریخ کو سمو دیا ہے. اب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک خیال کے مطابق، ایک نظریے کے مطابق انسان کی زندگی میں پانی کی بہت بڑی اہمیت ہے. کہانی وہی ہے کہ ایک جرثومہ تھا، پھر وہ پانی میں پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ پانی سے جدا ہوا، اور اس کے بعد زمین کے جو حالات تھے ان کے ساتھ آب و ہوا تھی، فضا تھی، وہ اس کو راس آئی اور پھر زندگی کی ابتدا ہوئی اور انسان آج موجودہ حالت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. دیکھیے یہاں آپ کا عقیدے سے ٹکراؤ ضرور ہوگا، کیونکہ عقیدہ کچھ اور کہتا ہے. آپ ہندو عقیدہ کچھ اور کہتا ہے، مسلم عقیدہ کچھ اور کہتا ہے، یا کسی اور آپ مذہب کو لے لیجئے تو وہ اس سے بالکل الگ ہے. اب یہاں پر جو بحث شروع ہو جاتی ہے وہ سائنس اور مذہب کی ہوتی ہے، تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا، اس لیے کہ عقیدہ ایک بہت نازک معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہم جب لٹریچر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی شاعر جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے. اس کی سوچ چونکہ ایک عام انسان کی سوچ سے ابھی آپ کو بتایا ہے بالا ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے، تو وہ جب بات کرتا ہے تو وہ کوئی اس میں نیا پہلو تلاش کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس نئے پہلو سے اتفاق کریں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اب میر صاحب نے اس میں آپ یہ دیکھیے انسان کی بات کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی بات نہیں کی، میر کی بات نہیں کی، میری آپ کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے. اب انسان ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوگا تو میر صاحب کے ذہن میں یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ رہی ہوگی، ان کو عقیدے کا بھی علم ہوگا. ظاہر ہے میر تقی میر مسلمان تھے تو وہ یہ بھی جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی ایک سوچ اس شعر میں ظاہر کی. آپ اس سوچ سے متفق نہ ہوں، یہ آپ کا پورا حق ہے. اب وہ فرماتے یہ ہیں، اپنے آپ سے نہیں فرماتے. اصل میں ایک جو شاعر ہوتا ہے اس کا کلام ابھی آپ کو بتایا کہ آفاقی ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کے مخاطب سبھی انسان ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جس زبان میں شاعری کرتا ہے اس کی شاعری جو لوگ سمجھتے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہو، کیونکہ آفاقیت زبان کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے. تو میر صاحب نے اس شعر میں بھی انسان کو ہی مخاطب کیا ہے، اور انہوں نے جب کہا ہے کہ ہمیں دیکھیے ہمیں اس شعر کی جان ہے. ہمیں کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں انہوں نے پوری انسانی برادری کو سمو دیا ہے. فرماتے یہ ہیں کہ جب انسان پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے اور وہ اس منزل تک کیسے پہنچے. کہ دیکھیے آدمی تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد آدمی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آدمی اور انسان میں خواتین حضرات ایک فرق تو ضرور ہے، اور وہ فرق میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. آدمی تو سبھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان ذرا کم ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے ملک کے بہت بڑے سربراہ سے لے کر ایک وہ آدمی جو کہ آپ کے شہر میں رکشہ چلا رہا ہے، اس تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آدمیت اور انسانیت دونوں کے جو معیار ہیں ان کو تلاش کرنے میں اور صحیح جگہ پر صحیح آدمی کو بٹھانے میں بڑا فرق دکھائی دے گا. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے.
تو میر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان آدمی ہوتا ہے، آدمیت کی جون میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی والی سب خوبیاں ہوتی ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس منزل کو عبور کر کے انسانیت کی منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، سہل نہیں ہے۔ اب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو خاک کے پردے سے ان کی مراد تو آدمی ہی ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو آدمیت کے بعد انسان کو وہ شرف حاصل ہوتا ہے، تب یہ کام لگتا ہے کہ آسان ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے۔ اب آدمی کا انسان بننا، یعنی ایک انسان کو اس روپ میں آنا جس روپ پر جس کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا تھا، تو وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو یہ فرماتے یہ ہیں اس شعر میں کہ جب ایک انسان آدمی سے انسان کے روپ میں آتا ہے تو یہ سہل کام نہیں ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب خاک کے پردے ابھی ہم آپ کو بتا چکے، اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھرتا ہے فلک برسوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی انتظار کے بعد بہت ایک طویل مدت لگتی ہے۔ اور یہ سچ بھی ہے کہ آپ آج سے آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ آپ کون سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہر آدمی کرتا ہے، جن کی مثال ابھی ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو ایک انسان کو کرنے چاہیے۔ اور مان لیجئے کہ آپ نے یہ کرتے وقت آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ مثلا آپ نے اپنے اندر، آپ آج تک کسی کی ہمدردی نہیں کرتے تھے، کسی کا غم نہیں کھاتے تھے، کسی کا درد نہیں بٹاتے تھے، کچھ زیادتیاں بھی لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادتیں بن چکی تھیں اور بڑی پختہ عادتیں تھیں۔ اب جب آپ ان کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خیال بھی آتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا وہ خسارہ ہو جائے گا، میں یوں گھاٹے میں رہوں گا۔ لیکن آپ ان کو کوشش کر کے چھوڑتے ہیں۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سہل نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو خواتین حضرات، جب میر صاحب نے اس شعر میں دراصل یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مدت مدید گزر جاتی ہے، بہت وقت گزر جاتا ہے آدمی کو انسان بننے میں، اور جب اس کے اندر وہ شرف وہ پیدا ہو جاتا ہے، شرف انسانیت کہہ دیجیے اس کو، اگر آپ کو الفاظ بہت مشکل نہ لگیں تو انسان کو تب محسوس ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو تب محسوس ہوتا ہے کہ آدمی سے انسان بننا کتنا مشکل ہے۔ آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ہوں گی، ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی تبدیل کی، اپنی جون تبدیل کی، پہلے وہ کچھ اور تھے، بعد میں وہ کچھ اور بن گئے، لیکن کچھ اور بننے کے لیے، یعنی آدمیت سے انسانیت کی یہ سیڑھی چڑھنے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں تھا، بہت دشوار تھا، گھاٹیاں تھیں، کانٹے تھے، خطرے تھے، اندھیرا تھا، کچھ بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنے عزم اور اپنی ہمت سے کام لیا، اور وہ بالآخر اس شرف انسانیت تک پہنچ گئے جس شرف انسانیت کی میر صاحب بات کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کچھ آسان نہیں ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ ہماری دانش میں اس شعر کا کچھ مطلب تھا، کچھ تشریح تھی جو ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میر تقی میر کے اشعار پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ پھر کسی اور محفل تک ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔